सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुई 9 मई के दिन वायलेंस के रद्द-ए-अमल पर। 9 मई के वाक़यात हैं, इन्हें पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुरा दिन, सबसे काला दिन, स्याह दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर यौम तकरीम शुहदा दिन, यानी कि अपने मार्टर्स की रिस्पेक्ट का दिन, अपने शहीदों की इज़्ज़त का दिन मनाया गया। वायलेंस का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया गया और एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं वो ना सिर्फ 9 मई के वाकयात को कंडेम कर रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ भी रहे हैं, इमरान खान से अपनी अलायदगी का भी इजहार कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। आपका शुक्रिया, थैंक यू। बशानी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या 9 मई के वाकयात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है? नहीं, ये सवाल तो आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कोई नजूमी हूँ, या वो जो प्रिडिक्शंस होती हैं, ये तो जो कुछ अखबारात में आ रहा है या जो कुछ मीडिया में आ रहा है वो आप भी सुनते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को तजिया करते वक्त माफ कोई करें, मैं बात। आपको रोकूंगा यहाँ पे। आपने कहा मैं कोई नजूमी हूं, आप नजूमी हैं साहब। आप ही ने मुझे कहा था, हमारी 10 दिन पहले फोन पर बात हुई थी, तो आपने कहा था अरविंद अब देखना अगले हफ्ते से एक एक करके इनके जो तमाम साथी है छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने आप ही से ये सवाल पूछा है। हाँ, वो लॉजिकल लॉजिकल है, लेकिन ये जो आपने बात की ना 9 मई के, अगर आप सवाल तक मुझे महदूद रखना चाहते हैं तो मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। जी जी। लेकिन उस पे मेरे कमेंट्स हैं कि ये जो 9 मई के हवाले से जो सियासतदान उसको कंडेम कर रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये इतना ब्लैक एंड वाइट इशू नहीं है। पहली बात ये है कि ये जो इवेंट हुआ है 9 मई को, इसको जो लोग पार्टी नहीं भी छोड़ रहे, मसलन इमरान खान है या पार्टी में स्टिल स्टैंड कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक आम ट्रेडिशन ये है कि आप कोई जलसा कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, तो आप जो क्राउड होता है उसमें या पार्टिसिपेंट होते हैं वो आप इनवाइट करते हैं। पाकिस्तान क्या है, दुनिया में भी कहीं नहीं होता कि कहीं आपको अनइनवाइटेड किस्म के गेस्ट अचानक आपके जुलूस में आके नारे मारना शुरू हो जाएं। ये बहुत एक रेयर किस्म की सिचुएशन होती है जिसकी कोई ना कोई वजह होती है जो सबको मालूम होती है। तो दैट वाज नॉट द केस। ये लोग जो हैं ये पार्टी वर्कर्स थे, जिनको आप टाइगर कह लें, शेर कह लें, चीते कह लें, या जो है जयाले कह लें। तो उन्होंने जो है वो एक अटैक किया है, बिल्कुल एक क्लियर वजह से कि हमारे लीडर को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस बात का नतीजा था जो गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तैयार किया जा रहा था कि इमरान खान नाकाबिले गिरफ्तार है। वो जो आपने तकरीबन जो है वो 48-50 आवर्स की ड्रिल की, जिसमें इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, नहीं हो रहा है, जजेस रास्ते में खड़े हो रहे हैं, उसकी अपनी प्रोटेक्शन फोर्स रास्ते में खड़ी हो रही है। ये सारी चीज़ें, आपका क्या ख्याल है कि आप इतने बड़े मीडिया पे इतने तसलसल के साथ चलाते हैं, तो उसमें आपके वर्कर्स जो हैं वो मेंटली न्यूट्रल रहेंगे या इमोशनली जो है वो डिस्पैशनेट रहेंगे या न्यूट्रल रहेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने एक पूरी ड्रिल करके, एक मैश करके, तो आपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको ये मैसेज दिया कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, और इस तरह की किसी अटेम्प्ट को भी रजिस्ट किया जाए। अब इसके लिए जो मुख्तलिफ किस्म के लोकेशंस जो है सेलेक्ट की गई, कि ख्वाह वो गवर्नर हाउस है या जो दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए जब तक ये बाकायदा तहकीक नहीं होती या इन लोगों के मुकदमात नहीं चलते, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी सामने नहीं आती, उस वक्त तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक ये आपने बात की ना कि लीडर उसको कंडेम करना और पार्टी छोड़ रहे हैं,
پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. یہ جتنے لوگ اس وقت عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہیں پارٹیوں کو چھوڑ کے جو مسافر جن کو کہتے ہیں کنٹینیوز قسم کے مسافر, تو یہ عمران خان کے پاس آئے تھے اس لیے نہیں کہ یہ لیڈر تھے یا ان کے ساتھ لوگ تھے, بلکہ اس لیے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ تھے. اور انہوں نے اگر کوئی الیکشن جیتا یا کوئی منسٹر بنا, جیسے شیریں مزاری ہیں, تو وہ اگر منسٹر بنی یا الیکشن تو وہ ظاہر ہے ایک مخصوص کوٹے پہ, اس طرح ہر آدمی کو آپ کہہ سکتے. تو یہ جو ہے ایک نفسیاتی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا, ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو لیڈر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کا عمران خان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کو صرف ایک چیز سے نقصان ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشن انفیئر ہوں یا ان میں ریگنگ ہو یا اس میں اس طرح کے ٹیکٹسز استعمال کیے جائیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں. ادروائز وہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گا, اور اس میں اگر وہ اپنے بڑے سے بڑے ایک جو ہے سٹار کے سامنے کسی عام آدمی کو کھڑا کر دے گا تو الیکشن جیت جائے گا. جی اس کے یہ اوپر طے بات کریں گے. جی یہ 9 طے. مئی کے واقعات پہ ہی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں جس طریقے سے اس پورے انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, جیسا میں نے کہا اپنے ابتدائیے میں کہ کل یوم تکریم شہداء دن بنایا گیا, کہ وہ ہر ملک کا ایک کام ہے کہ اپنے شہیدوں کی عزت کرے, اپنے فوجی جو اپنے ملک کے لیے جان دیتے ہیں ان کی عزت کرے, لیکن پاکستان کو ایک خاص دن مقرر کرنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر تو بہت زیادہ ہوا ہے اور اسے پاکستان کا 9/11 بتایا جا رہا ہے. تو میں سوچ کے حیران ہوں کہ کیا اس دن سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسے بڑے جو ہیں انسیڈنٹس نہیں ہوئے. مثلاً بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو اسیسینیشن ہے, میں یہ کہوں گا وہ ایک ایسا دن تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا. پھر آرمی پبلک سکول کے اوپر جو ایک اٹیک ہوا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن ان سب سے بھی زیادہ اس دن کو جو ہے امپورٹنس دی جا رہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ شاید اس دن کو ہائی لائٹ کر کے اور اس پوری وائلنس کی آڑ میں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی لگانے سے اس کا جو سیاسی رجحان ہے, آپ نے جس کی نشاندہی ابھی کی کہ عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہیں, تو ان کے سیاسی رجحان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے نا اس دن کے حوالے سے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس دن جو کچھ ہوا میں اس کو انڈرمائن کر رہا ہوں. دیٹ واز ڈراسٹک, اور ایسا ٹھیک ہے. تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, لیکن وہ اتنا نہیں ہوا جتنا اب اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس جی کا کوئی تعلق 9/11 جیسے امپیکٹ سے نہیں بنتا. بے نظیر کا جو آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ یہ اگر شہداء کا دن بنانا چاہیے تو اس دن بنانا چاہیے جس دن بے نظیر شہید ہوئی تھی دہشت گردوں کے ہاتھوں. یہ اگر آپ جو ہے ایک گھر ہے, خواہ وہ کسی کمانڈر کا ہے, اس پہ ایک پتھر پڑ گیا یا کسی نے آگ لگا دی, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی کوئی مقدس چیز کہ آپ اس کو اس طریقے سے بنا کے, یہ ایک نفسیاتی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس پارٹی کے خلاف, اس تحریک کے خلاف, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ظاہر رائے عامہ ہموار کرنی پڑتی ہے, اور اس میں ملٹیپل پارٹیز ایک دوسرے کو استعمال کر رہی ہیں. یہ جو حکومت اس وقت وہاں پہ انسٹال ہوئی ہے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن اور الیکشن اور اینی تھنگ, ایک سازش کے نتیجے میں جیسے بھی کر کے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا, ان کو ایک موقع مل گیا. عمران خان کا جو خوف ہے مسلسل ان پہ طاری تھا کہ اب ہم اس کا علاج کیا کریں. الیکشن یہ جیت رہا ہے, 37 سیٹیں جیت گیا اکیلا, جہاں پہ ان سب نے مل کے تو اس کے خلاف بندے کھڑے کیے, تو ہم الیکشن میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتے. تو ان کو ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ فوج کو بیچ میں لا کے, کور کمانڈر ہاؤس کو بیچ میں لا کے, تو پوری بازی پلٹ دی اور تصویر کا رخ جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینون مطالبہ ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن ہو کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا کس نے کیا, اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا اور اس کے مفادات کیا تھے, بات کھل کے سامنے آ جائے گی. لیکن میں کسی بھی طریقے سے بائی اینی مینز
یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے یا یہ واقعہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل ہے. وائلنس کی کوئی شکل کسی مقصد کے لیے کہیں بھی ظاہر ہے ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کو ڈس آن کرتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اس طرح کی وائلنس جو ہے کہ آپ ذاتی دشمنیاں وہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ریزیڈنسیز پہ چلے جائیں اور پتھر مارنا شروع کر دیں، تو یہ ایک خانہ جنگی اور انارکی کی سچویشن ہوتی ہے جس کو کوئی بھی کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. تو یہ ان انسیڈنٹ کو ایک طرف تو حکومت ایک جو ہے وہ ایکسکیوز کے طور پہ یوز کر رہی ہے عمران خان کے خلاف ایک نفسیاتی ماحول تشکیل دینے کے لیے، دوسری طرف فوج کے خلاف جو کچھ اس نے کہا وہ ظاہر ہے کہ اس نے فوج کے کچھ افراد کے خلاف کہا. فوج کے خلاف ایز اے ادارہ آج تک بھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکے. تو افراد کے خلاف جو اس نے ٹارگٹ کیا ان کو بھی موقع مل گیا کہ وہ پورے ادارے کی آڑ میں کھڑے ہو کے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا اس کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کریں. یہ بات پاکستان کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اول اور آخر یہ رولنگ ایلیٹ کی آپس کی جنگ ہے جس میں رولنگ ایلیٹ مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھا کے تو جو ہے وہ مائلیج گین کر رہے ہیں. راسوال پارٹی بین کرنے کا تو دیکھیں جی، یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی اتنی ہائیلی پاپولر پارٹی جو ہے اس کو آپ بین نہیں کر سکتے، نہ اس کو بین کیا جانا چاہیے. اس طرح کا تجربہ پاکستان کو پہلے ہوا ہے اور ایگزیکٹلی سیم تجربہ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی صورت میں جو عوامی لیگ کے حوالے سے جو انہوں نے ایٹیچیوڈ اختیار کیا بالکل اسی طرح کی کیفیت تھی، جس میں فوج ورسز ایک پولیٹیکل پارٹی ایک قصہ بن گیا تھا. تو اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ وقتی طور پہ عمران خان کو دبا دیں گے، چونکہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے یا خوف و ہراس پھیلا دیا. پارٹی کو بین کرنے کا جو عمل ہے انڈر اینی پریٹیکسٹ وہ غلط ہے، ان ڈیموکریٹک ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اور کسی بھی جمہوری جو سوسائٹی ہے اس میں یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے اور اس کا جو قانونی راستہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی اگر کسی جرم میں ملوث ہے، جرم میں کوئی کرائم کومٹ کیا ہے انہوں نے، تو اس کی سزا اس حد تک ان کو دی جائے. مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی دہشت گردی کی یا کوئی خلاف ورزی کسی قانون کی تو اس قانون کی حد کے اندر آپ ان کو سزا دیں، وہ 100 آدمی ہے، 200 آدمی ہے یا 10,000 آدمی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم پوری پارٹی بین کر رہے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ آپ الیکشن میں اس کو شکست نہیں دے سکے، تو آپ نے ایک نیا راستہ نکالا اور اس طرح چیزوں کو فیبریکیٹ کر کے تو آپ کسی پارٹی کو اس طرح دیوار سے لگاتے ہیں. تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ وہ پارٹی ایونچولی جو ہے باؤنس بیک کرتی ہے، چونکہ اگر پارٹی عوام کے اندر پاپولر ہے اور اس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے تو اس طرح کے قوانین بنا کے تو اگر اس پارٹی کو بین کیا جائے تو ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تاریخ میں اس طرح کی جتنی پارٹیاں بین ہوئی ہیں وہ واپس آئی ہیں. ایک تو اس کی ایگزامپل عوامی لیگ ہے، خود آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ بین ہوئی تھی 1948 میں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو معافی مانگ کے تو ان کو جو ہے وہ ری انسٹال کرنا پڑا تھا. اس طرح دنیا کے بیشتر، پاکستان میں جس طرح نیشنل عوامی پارٹی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بین ہو گئی تھی، بلوچستان میں پارٹیاں بین ہوتی رہی اور ہر دور میں جب وہ بین ہوئی ہیں وہ پوری قوت بلکہ دگنی قوت کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ نمودار ہوئی ہیں. تو اس لیے اب ان کے بہت سارے دوسرے پرابلم ہیں. مثلا تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے اس پورے جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی پوری نہیں اترتی بہت سارے حوالوں سے. ان کی بہت ساری آئیڈیالوجیکل ویکنیسز ہیں، کوئی کلیئر آئیڈیالوجیکل ڈائریکشن نہیں ہے، پارٹی کی اپنی جو سمتیں ہیں وہ پورے طریقے سے متعین نہیں ہیں کہ بھائی یہ لیفٹ کی پارٹی ہے، رائٹ کی ہے، بورجوا ہے، لبرل ہے، سوشلسٹ ہے کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ عوام کے ساتھ جھوٹ
کا ایک مسلسل عمل جو ہے اس سے گزرتی رہی، کبھی ریاست مدینہ، کبھی سویڈن، کبھی ناروے، نہ کسی کو پتہ چلے آپ چاہتے کیا ہیں اور نہ کسی کی سمجھ میں آئے کہ وہ کس کے لیے لڑے۔ تو اس طرح کے کنفیوژن کے نتیجے میں جو پارٹی ایمرج ہوتی ہے وہ ایک پرسنل پاپولیرٹی پہ سٹینڈ کر رہی ہوتی ہے، ایک آدمی کی اپنی ذاتی پاپولیرٹی پہ۔ تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ جب فال آؤٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں ایک دن جیل کاٹنے کی وجہ سے، تو ان کی کمٹمنٹ اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ یا آئیڈیالوجیکل بیسز نہیں ہوتے، جو کہ آپ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ تھے، فصلی بٹیرے تھے زیادہ تر، جو اقتدار کے لیے عوام کا جامع غفیر دیکھ کر آ کے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، یا دوسرے ایسے لوگ تھے جو کسی صورت میں کبھی اقتدار میں نہیں جا سکتے تھے، نہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا، نہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل تھی، نہ کوئی پولیٹیکل پہچان تھی۔ تو انہوں نے اسے خاص ویکیوم جو تھا اس پارٹی میں، اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی جو ہے وہ کیا اس کو مراد کو۔ تو اس لیے اگر یہ پارٹی بین ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کورٹس جو ہیں ان کو بحال کر دیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، چونکہ لیگلی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا ہے، لیگلی کیس بنتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے وائلنس کی ہے، کہ آپ ان کو پکڑیں، سزا دیں، اور بنا بھی انہی کے خلاف ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ پوری پارٹی کو بین کریں گے تو لیگلی کیس نہیں بنتا، لیکن اگر لیگلی بھی ان کی مدد نہیں ہوتی، چونکہ پاکستان میں کورٹس کو بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی رہی ہے، بلکہ کورٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ، فنڈامنٹل سٹون رہے۔ تو اگر وہ اسی طرح کا رویہ دوبارہ اپنائیں گے تو وہ پھر اس صورت میں پارٹی جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پروسیس میں کم بیک کر سکتی ہے، جو ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ صحیح، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ 9 مئی کو جو وائلنس ہوئی اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، اس میں اگر یہ متعین ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اس میں شامل تھے، اس کے بعد میں پھر آپ ان کے اوپر جو بھی پرپیٹریٹرز تھے ان کے اوپر کیس چلائیں۔ نہیں، یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس کو آپ کنکلوڈ کریں دو لفظوں میں، ایک یہ کہ انویسٹیگیشن کے بغیر ان کے خلاف مقدمات چلانا اور ان کو پروسیکیوٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی اللیگل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بنیادی اور آخری طور پہ ایک کوسچن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو کہ کلیئرلی وائلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح لوگوں کو گردنوں سے پکڑ کے 5 دفعہ جو ہے جیل میں پھینکنا اور اس حد تک ان کو ذلیل و خوار کرنا کہ پارٹی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، تو یہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ایک بہت بڑی اٹیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک انتقام کی شکل ہو گئی نا، پرسنل انتقام کی شکل۔ تو اس کا پالیٹکس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب تک ان کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہوتے اور ان واقعات کو جو ہے وہ فلی اور امپارشلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کسی قسم کی پروسیکیوشن بھی جو ہے، جس کو آپ مالیشس پروسیکیوشن کہتے ہیں، اس سے آگے کی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ تو ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ چلیں مان بھی لیں ایک دفعہ کہ پی ٹی آئی کوئی دہشت گرد جماعت ہے، تو دنیا بھر کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ جو غیر سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، وائلنس میں انوالوڈ ہوتی ہیں، ان کو تو سیاسی عمل پر لایا جاتا ہے، ان کو مین سٹریم کیا جاتا ہے پالیٹکس کے اندر۔ یہاں تو ٹھیک اس کا الٹا ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس بات میں ہی کوئی وزن نہیں ہے جی کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ وہ سیاسی پارٹی جس طرح کی سیاسی پارٹیاں پاکستان میں ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر سیاسی پارٹی ہے، چونکہ وہ پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو جنرل ضیاء الحق نے ایک دفعہ، حالانکہ جنرل ضیاء الحق کو کوٹ کرنا بڑی شرمندگی کی بات ہے، لیکن اس نے بات پتے کی کر دی تھی کہ یہ پریشر گروپس ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، پریشر گروپس ہیں، تو میں بات کس سے کروں؟ وہ وہاں پریشر گروپ سے بڑھتے بڑھتے اب وہ ماڈرن ٹرائبز بن گئے ہیں، زرداری ٹرائب، شریف ٹرائب، فلان ٹرائب، مولانا ٹرائب،
وہ جو ہے اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں بائی آل مینس، تو اس میں یہ کہنا کہ تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی، کسی پارٹی کو دہشت گردی کہنا، کوئی پارٹی کسی ایک اسپیسیفک ٹائم میں پولیٹیکل کنفرنٹریشن کے دوران وائلنس پہ اتر آ سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے بر صغیر کی پالیٹکس میں۔ ایک پارٹی آپ مجھے بتا دیں جس نے حکومت کو چیلنج کیا ہو اور کہیں نہ کہیں ان کا تصادم نہ ہوا ہو، پتھر نہ چلا ہو، آگ نہ لگی ہو، گولیاں نہ چلی ہوں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس اسپیسیفک انسیڈنٹ کے اندر جس آدمی نے ریڈ لائن کراس کی ہے، وائلنس کا آغاز کیا ہے، وائلنس کو ایز اے مین یوز کیا، آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں، بے شک دہشت گردی کی عدالتوں میں ہی کریں، لیکن اس کے سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کی ساری جو اپیل کا رائٹ ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کر کے تو آپ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں، ان کو سزا دیں۔ لیکن یہ کہیں کہ جی ایک پارٹی نے وائلنس کر دی تو اس پوری پارٹی کو ہم بین کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں نا جی، یہ تو ایک بہت بڑی مذاق ہے۔ اور اس طرح کا اگر یہ قدم اٹھائیں گے تو اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ پاکستان میں پریکٹیکلی ایک مارشل لا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ مارشل لا کے جو ہے وہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ڈکلیئر کر سکیں، تو انہوں نے ایک جو ہے ایک کاسمیٹک قسم کا جو ہے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ جی یہ صدر ہے اور یہ وزیر اعظم ہے اور یہ وزیر خارجہ ہے، تو معاملات سارے وہیں سے چلتے ہیں جہاں سے چلتے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل صحیح۔ مارشل لا بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ اگر فوج ڈکلیئر کر دیتی ہے مارشل لا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کی جو آج معاشی صورتحال ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہو جائیں گے۔ تو آج جو گالیاں پی ڈی ایم کو پڑ رہی ہیں، اس سے پہلے عمران خان کی جماعت کو پڑ رہی تھی، وہ پھر فوج کو پڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ غربت جو ہے، اس کے لیے فوج سیدھی سیدھی ذمہ دار ہوگی۔ اب وہ امریکی ڈالر بھی نہیں آ رہے کہ آپ چلیں جی کچھ معیشت کو دھکا لگا دیں، وہ بات بھی نہیں رہی۔ ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس کا جواب دیں صاحب، کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کے اندر فوج اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگاتی تھیں، کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی تھیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب خبر جو ہے وہ کوئی خبر نہیں رہ گئی ہے، ادھر کچھ ہوا 2 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، کیا انہی ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے لوگوں کی آواز اور سیاسی رجحان کو دبایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہوں، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مین سٹریم میڈیا جو ہے اس پہ ایک طرح کا انڈکلیئرڈ سینسر ہے۔ عمران خان کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جس طرح کے ہونا چاہیے جواب میں جو سپیس اس کو ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ دیگر ذرائع جو آلٹرنیٹیو مینز ہیں جن میں سوشل میڈیا ہے، اس کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچ رہی ہے، لوگوں تک جہاں تک پہنچنا چاہیے وہ پہنچ رہی ہے۔ اس کے سکیل میں کچھ کمی آئی ہوگی یا زیادہ ہوا ہوگا، تو اس لیے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیکٹسز سے وہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں جو ماضی میں حاصل کیے جاتے رہے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ 12-13 پولیٹیکل پارٹیز جن میں انتہائی گاہک قسم کے ایکسپیرینسڈ اور انتہائی جو ہے سیزنڈ قسم کے پالیٹیشین شامل ہیں، پی ڈی ایم کی شکل میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوراکریسی ان کے ساتھ ہے، ملٹری ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں سوائے ایک آدھ جج کے باقی سب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ریاست کی سرپرستی میں اگر ان سب لوگوں کو جمع کر کے تو آپ کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کو ٹارگٹ کریں اور اس کو کسی طریقے سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، چونکہ اسٹیٹ کی طاقت، اور خصوصاً جب اسٹیٹ اس طرح کیموفلاج ہوئی ہو لوگوں کے پیچھے، ایک کاسمیٹک سیٹ اپ بنا کے آگے بٹھایا ہوا ہو، اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ جی یہاں ڈیموکریسی ہے، یہ الیکٹڈ لوگ ہیں،
تو پھر جناب اور اوپر سے پھر اس طرح کی کہانیاں فلوٹ ہوں کہ ہم جن کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اس ملک کے دشمن ہیں یا اس طرح کی سچویشن ہے، تو بہت بڑا فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. وقتی طور پہ جتنا کامیاب ہوں گے، چونکہ یہ جس قدر وائلیشنز یہ کر رہے ہیں اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کی اور ڈیموکریسی کو جس طریقے سے یہ انڈرمائن کر رہے ہیں، اس وقت اگر آج رپورٹ آتی ہے پاکستان کی جو ڈیموکریٹک سکیلنگ ہے، جو اس کی ریٹنگ ہے، تو میرے خیال میں یہ 30-35 درجے پیچھے چلا گیا ہوگا. ممکن ہے بہت سارے اینالسٹ اس کو ڈیموکریسی مانے ہی نہ، اور انفیکٹ اس کو ڈیموکریسی ماننے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آبجیکشنیبل بات ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ضرور اپنے کچھ مقاصد میں کامیاب ہوں گے، پارٹی توڑ پھوڑ کر کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. لیکن میرے خیال میں جو ہے عمران خان کی جو میڈیا جو اس کو میسر ہے، سوشل میڈیا، اور بے شمار لوگوں کی جو انکنڈیشنل قسم کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اس کو اگر وہ سکسیسفلی پلے کر سکتا ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں، سکسیسفلی پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یو ٹرن بھی لے سکتا ہے، جو کہ ماضی میں وہ کرتا رہا ہے. وہ مزید کنفیوژن بھی پھیلا سکتا ہے جو وہ ماضی میں پھیلاتا رہا ہے. وہ کسی وقت بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی، میں جیسے آج کہہ رہا ہے کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، تو وہ کمیٹی کو قائل کریں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. بھائی کمیٹی کو کیا قائل کریں، وہ تمہارا ایک آرگومنٹ ہے. اگر تم حق اور سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہو تو اس میں کیا کام ہے کمیٹی کا کہ وہ قائل ہو یا نہ ہو. قائل تو آپ اپنے آپ کو کریں کہ ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ حق اور انصاف کی لڑائی ہے اور ہم آخر تک لڑیں گے. اس میں بحث کا یہ مناظرے کا کوئی پوائنٹ تھوڑا ہی ہے جیسے وہ مولانا حضرات آپس میں مناظرہ کرتے رہتے. تو وہ اگر اس طرح کا کوئی ٹرن لے لے گا تو جس طرح 9 مئی کے ایونٹ نے اس کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس سے کہیں گنوں زیادہ اور نقصان اسے پہنچے گا، ڈیفینیٹلی پہنچے گا. لیکن اگر یہ پاسبلٹی جو ہے یہ سامنے نہیں آتی تو پھر اس کو اس طریقے سے انڈرمائن کرنا یا کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کے چلتے تو آپ عمران خان کی جماعت کو یا اس کی جو سیاست ہے اس کے بیانیے کو ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ دیر سویر آپ کو ملک میں الیکشنز کروانے ہوں گے. عمران خان کا بیانیہ کتنا ہی جھوٹا، کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، آخر کر عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں یا پی ڈی ایم کا جو بھی ان کا منشور ہے اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر الیکشنز نہیں ہوئے فوری طور پہ اور یہ معاملات اسی طریقے سے سال 1.5 سال تک چلتے رہے، اتنا تو طے ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بھٹا جو آج بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل ہی بیڑا گرک ہو جائے گا. آج اگر بات کریں تو ملک کے اندر چوری ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی روزگار ملک میں نہیں ہے. ایسے میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، تو پھر آپ کوئی خواب و خیال کی دنیا میں ہی رہتے ہیں. اینی ویز بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. آپ کا شکریہ، تھینک یو.